बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। ज़कात के मसाइल को बयान किया जा रहा था और आप हजरात के सामने ज़कात के मसाइल किन अफराद पर ज़कात वाजिब होती है और किस किस्म के माल पर ज़कात वाजिब होती है, ये मसाइल आप हजरात के सामने बयान किए गए थे, जैसे कि आप हजरात के इल्म में होगा। आज हमने सामान तिजारत की कुछ तारीफ बयान की थी कि सामान तिजारत किसे कहते हैं। सामान तिजारत आप हजरात के सामने जो शराइत बयान की थी, ये जो चार आपके सामने शराइत नज़र आ रही हैं, ये किसी भी सामान के सामान तिजारत के होने के लिए शर्त है। यानी कोई सामान तिजारत का सामान किस वक्त के लाएगा, उसके लिए ये शराइत हैं। ख़रीदा हो, आगे बेचने की नीयत से ख़रीदा हो, बेचने की नीयत हतमी और फाइनल हो, और साल भर वो नीयत बाकी रहे, बेचने की नीयत बाकी भी रहे। अगर किसी माल में ये चार शराइत नहीं पाई जाएंगी तो वो माल सामान तिजारत कंसीडर नहीं होगा, और चूंकि सामान तिजारत वो शुमार नहीं होगा, इसलिए उसके ऊपर ज़कात भी वाजिब नहीं होगी। सिर्फ बेचना ये काफ़ी नहीं है, बल्कि बेचने की नीयत से किसी चीज़ को ख़रीदना, ये किसी चीज़ के सामान तिजारत होने के लिए शर्त है। वरना सिर्फ बेचना तो इस तरह तो ऐसे भी होता है कि बाज़ दफ़ा हमारे कोई ज़रूरत की चीज़ होती है, मोटरसाइकिल है, मोबाइल है, कोई भी चीज़ है, लैपटॉप है, तो हम उसको इस्तेमाल के लिए लेते हैं, लेकिन जब थोड़ा सा पुराना हो जाता है, हमारे काम का नहीं रहता, तो हम बेच देते हैं। तो इससे ये सामान तिजारत नहीं बना। सामान तिजारत कब बनेगा? जब इसको ख़रीदा हो और आगे बेचने की नीयत से ख़रीदा हो। ये तो हमने इस्तेमाल की नीयत से ख़रीदा था, और वो नीयत हतमी और फाइनल भी हो, और वो साल वो जो है बेचने की नीयत बाकी भी रहे। ये कुछ शराइत थी किसी चीज़ के सामान तिजारत होने के लिए। इन चीज़ों को, इन शराइत को सामने रखते हुए अब हम कुछ अमवाल को आपके सामने जिक्र करेंगे, और आपके सामने ये बात खुद ब खुद वाज़ेह हो जाएगी कि ये कौन सा माल माल तिजारत है और कौन सा माल माल तिजारत नहीं है। इसी तरह अगर इस माल पर ज़कात वाजिब होती है तो उसकी वजह क्यों है? इसलिए कि उसमें माल तिजारत की शर्त पाई जा रही है। चुनाचे आपके सामने दुकान का माल है, ये सामान तिजारत है। क्यों? इसलिए कि ये ख़रीदा होता है, बेचने की नीयत से ख़रीदा होता है, और इसी नीयत, यही नीयत होती है कि बेचना ही बेचना है। कभी ये कोई नहीं कहता कि दुकान का माल जो है ना, वो हम घर के लिए खरीद रहे हैं। घर के लिए अलग से खरीदारी होती है, वो बाद में अगरचे कोई दुकान से ले ले तो अलग बात है, लेकिन दुकान का माल किस लिए होता है? इसलिए होता है कि वो आगे हमने फ़रोख्त करना है। इसी तरह गोदाम में स्टॉक रखा हुआ है, दुकान पे तो नहीं है, स्टोर में रखा हुआ है, तो उस पर भी ज़कात फ़र्ज़ होगी। इसी तरह ख़ाम माल है, रॉ मटेरियल जिसे बोलते हैं, जिससे आपको चीज़ बनाते हैं। यानी आपकी किसी की फैक्ट्री है, और फैक्ट्री की एक प्रोडक्ट होती है बनी बनाई, लेकिन एक वो प्रोडक्ट जिन चीज़ों से मिलकर बनती है उसको कहते हैं खाम माल। तो खाम माल भी ख़रीदा होता है और बेचने की नीयत से ख़रीदा होता है, और उसमें ख़रीदने की नीयत बाकी रहती है, इसलिए इस पर ज़कात वाजिब होगी। इसी तरह ज़ेर तकमील माल, अंडर प्रोसेस माल होता है कुछ, यानी कुछ माल बन चुका है, कुछ अभी बिल्कुल रॉ मटेरियल है, कुछ जो है ना कुछ बनने की मराहिल में है, और आपकी तारीख आ गई ज़कात की, तो आपके ऊपर उसकी ज़कात फ़र्ज़ होगी, आप अदा करेंगे। इसी तरह माल के अंदर वो कुछ चीज़ें होती हैं, मिसाल के तौर पर बक्कल हो गई, या कोई आदमी मिसाल के तौर पर बेल्टें बेचता है, तो एक बेल्ट की अंदर जो कुंडा लगता है, या इसी तरह जो जूते बेचता है, जूतों के तस्मे हो गए, ये जितनी भी चीज़ें ये भी फ़रोख्त के लिए होती है ना, इसीलिए खरीदी जाती है कि इसको आगे हम फ़रोख्त करेंगे, तो इसके ऊपर भी ज़कात फ़र्ज़ होगी। इसी तरह पैकिंग मटेरियल है, डब्बे हैं, आप मोबाइलों का काम करते हैं, तो आपने मोबाइल तो बना लिए, तो डब्बा भी कीमत में शामिल होता है, इसकी भी कीमत लगती है। लिहाजा अगर किसी के पास 50 लाख के मोबाइल हैं और 1 लाख के डब्बे हैं, तो अब वो 50 लाख पे ज़कात नहीं देगा, बल्कि 51 लाख पर ज़कात अदा करेगा। और कोई माल रुका हुआ है, अभी बिक नहीं रहा, लेकिन बिकेगा तो सही, इसलिए इसके ऊपर भी ज़कात है। वेस्टेज है, कोई माल है जो ज़ाया हो गया, लेकिन वो बिकना है उसने, चाहे सस्ता बिक जाए लेकिन बिक जाएगा, तो उसके ऊपर भी ज़कात है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ज़कात जिसके ऊपर नहीं है, मिसाल के तौर पर बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। इसी तरह दुकान है, दुकान की कीमत पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है, क्योंकि दुकान हम बेचने के लिए थोड़ी खरीदते हैं, दुकान तो इसलिए खरीदते हैं ताकि इसमें हम काम करेंगे। इसी तरह फर्नीचर है, कुर्सी है, मेज़ है, अलमारी है, इसी तरह और चीज़ें हैं, तो ये भी अब खरीदी तो होती हैं, लेकिन बेचने की नीयत से नहीं खरीदी होती। क्यों खरीदी होती है? ताकि हम इसको इस्तेमाल करें। इसी तरह मशीनरी है, मशीनरी भी खरीदी होती है, लेकिन ये खरीदने के बावजूद इसके ऊपर ज़कात नहीं होगी। वजह इसकी ये है कि बेचने के लिए नहीं खरीदी, बल्कि इस्तेमाल के लिए है। मज़ीद आप खरीदी हुई कुछ चीज़ें हैं जिस पर अभी कब्ज़ा ही नहीं किया आपने, आपने खरीद तो ली है, लेकिन अभी आपके वो कस्टडी में नहीं आई, तो वो भी आपके पास चूँकि पूरी तरह आई नहीं है, इसलिए इसके ऊपर भी ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। घर की इस्तेमाली अशिया हैं,
ایک آدمی کے پاس گھر میں کوئی چیز رکھی ہوئی ہے لیکن وہ استعمال ہوتی ہے، تو اب اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ وہ خریدی تو ہوں گی، بہت ساری چیزیں نہیں بھی خریدی ہوں گی، لیکن اکثر چیزیں گھر کی بندہ خرید لیتا ہے، کچھ تحفوں میں مل جاتی ہیں، تو اب گھر کی چیزوں پہ زکوٰۃ ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ نہیں ہونی چاہیے۔ کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ استعمال کے لیے خریدی ہوں، بیچنے کے لیے خریدی ہوں تو اس پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، ویسے فرض نہیں ہوتی۔ آپ کے مکان لیا ہے اور بیچنے کی نیت سے نہیں لیا، کرائے پر چڑھانا ہے آپ نے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہونی چاہیے۔ کرائے پر چڑھائے ہوئے مکان پر زکوٰۃ نہیں ہے، ہاں اس کا جو کرایہ آئے گا تو اس کو آدمی اپنی جب اس کی تاریخ آ جائے زکوٰۃ کی تو اس میں اس کو ایڈ آن کر سکتا ہے، اس کو شامل کر سکتا ہے، پھر اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اور کچھ مال ہے ضائع ہو جائے گا، وہ جو ہے نا اس نے بکنا نہیں ہے، اس نے بکنا نہیں ہے تو اب وہ مال ہی نہیں ہے، اس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے۔ جب اس کی قیمت نہیں ہے تو قیمت ہوگی تو کوئی چیز زکوٰۃ کے مال میں ایڈ کریں گے نا، جب قیمت ہی نہیں ہوگی تو اس کو ایڈ بھی نہیں کر سکتے۔ اسی طرح جو چیز ہم نے خریدی ہے لیکن ہم نے کہا کہ بھائی یہ چیز اس لیے ہے تاکہ ہمارے محلے میں کوئی فوتگی ہو جاتی ہے تو ان کو مثال کے طور پر پنکھوں کی ضرورت ہوتی ہے، تو یہ پنکھے ہیں تو میری ملکیت پہ، میں نے خریدے بھی ہیں، لیکن اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ کیوں؟ یہ عوام کے رفاہی استعمال کے لیے، بیچنے کے لیے نہیں ہے۔ کچھ لوگ چارپائیاں یا کرسیاں مثال کے طور پر رکھ لیں، یا دریاں، تمبو، قنات وغیرہ رکھ لیں، تو یہ مال تو خریدا ہے لیکن یہ اس لیے نہیں ہے کہ اس کو ہم آگے فروخت کریں گے، بلکہ یہ تو رفاہی ضرورت کے لیے ہے کہ عوام کے فائدہ اس میں ہو جائے گا، تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہونی چاہیے؟ نہیں ہونی چاہیے۔ کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ کیونکہ خریدی تو ہوں گی لیکن بیچنے کی نیت سے نہیں خریدی۔ ایک غلط فہمی ہے، وہ ابھی آپ کے سامنے آ بھی گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں زکوٰۃ کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ کمائی ہوگی کہ نہیں ہوگی، کوئی کمائی کرتا ہے کوئی کمائی نہیں کرتا، ضروری نہیں ہے کہ جو کمائی کرنے والا ہو وہ زکوٰۃ بھی ادا کرے گا، اور ضروری نہیں ہے کہ جو بے روزگار ہو وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا، بلکہ زکوٰۃ کا تعلق اثاثوں سے ہیں۔ جس کے پاس تقریباً 1.5 لاکھ سے اوپر 1,60,000 کے قریب پیسے ہیں، یا اتنے کا سونا ہے، یا اتنے کی چاندی ہے نا، تو اس نے زکوٰۃ دینی ہے، چاہے وہ بے روزگار ہو، چاہے وہ بیوہ عورت ہو، چاہے وہ معذور ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ زکوٰۃ وہ دے گا جس کے پاس پیسے ہوں گے، یا سونا ہوگا، یا چاندی ہوگی، یا مال تجارت ہوگا، یعنی جو بیچنے والی چیزیں ہیں۔ تو اور زکوٰۃ جو ہے نا ماہانہ اور یومیہ نہیں ہے کہ آج کے دن کی زکوٰۃ ہے، نہیں نہیں نہیں، آج کے دن کی زکوٰۃ نہیں ہوتی، نہ اس مہینے کی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ زکوٰۃ تو سال بعد واجب ہوتی ہے، واجب سال کے بعد ہوتی ہے، دے بندہ تھوڑا تھوڑا کر کے بھی دے سکتا ہے، لیکن زکوٰۃ جو ہے نا سال میں ایک دفعہ واجب ہوتی ہے۔ جس طرح نماز ہے نا دن میں 5 مرتبہ ہے، اور روزے سال میں ایک دفعہ ہے، اسی طرح زکوٰۃ بھی سال میں ایک دفعہ ہے، روزانہ نہیں ہے۔ ہاں چونکہ کسی کے پاس کروڑوں روپے ہیں تو ایک دن اس کی زکوٰۃ لاکھوں میں ہوگی، تو ایک دن میں اگر نہیں دے سکتا تو کوئی بات نہیں، تھوڑے تھوڑے کر کے دے دے، لیکن زکوٰۃ سال بعد میں ہی، 1 سال بعد واجب ہوگی۔ اسی طرح وہ بات آ گئی کب واجب ہوگی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ 1 سال بعد زکوٰۃ واجب ہوگی۔ آپ پورا سال مال کماؤ کھاؤ، کوئی سوال نہیں ہوگا آپ سے، پورا سال کماتے جاؤ کھاتے جاؤ، دن میں 1 لاکھ روپے کماؤ، 1 لاکھ روپے کھا جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سال بعد شریعت کہتی ہے کہ دیکھو بھائی آپ کے پاس کچھ ہے، اگر 1 سال گزرنے کے بعد مثال کے طور پر آپ کی کسی کی کمیٹی نکل آئی 2 لاکھ روپے کی، اس نے اسی دن 2 لاکھ روپے خرچ کر لیے، تو اب ختم بات، اب اس پہ زکوٰۃ نہیں۔ لیکن یکم رمضان کو اس کی 2 لاکھ روپے کی کمیٹی نکلی، اور درمیان میں کبھی اس کے پاس پیسے بڑھتے ہیں، کبھی کم ہوتے ہیں، کبھی بڑھتے ہیں کبھی کم ہوتے ہیں، اگلے سال یکم رمضان کو اس کے پاس 2 لاکھ یا اتنے پیسے جتنے کے 52.5 تولے چاندی جتنے کی آ جاتی ہے اتنے ہیں، تو اب وہ جناب اب اس کی زکوٰۃ دے گا۔ اگر وہ سال میں کھا چکا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور یہ یاد رکھنا چاہیے، ضروری بات یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے شمسی سال، ایک ہوتا ہے قمری سال۔ شمسی سال کہتے ہیں وہ سال جس کے مہینے سورج کے حساب سے چلتے ہیں، یہ جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، ستمبر، اکتوبر، جتنے مہینے ہیں یہ ہیں شمسی مہینے، یعنی زمانے کا جو حساب لگایا جاتا ہے وہ سورج کی چال سے بھی لگایا جاتا ہے، سورج کے نکلنے غروب ہونے سے، اور چاند سے بھی لگایا جاتا ہے۔ شمس عربی میں کہتے ہیں سورج کو، تو سورج کے جو مہینے ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں شمسی مہینے، اور قمر عربی میں کہتے ہیں چاند کو۔ تو چاند کی چال کے اعتبار سے جو مہینے طے ہوتے ہیں، زمانے کی جو اندازہ لگایا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں قمری مہینے۔ تو وہ کون سے ہیں؟ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولیٰ، جمادی الاخری، رجب، شعبان، رمضان، ذوالقعدہ اور شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ، تو یہ ہیں قمری مہینے۔ تو یہ جو ہے نا یہ زکوٰۃ یہ قمری سال کے اعتبار سے ہوگی۔ اب ایک بات اور بھی نوٹ کریں کہ قمری سال میں جو ہے نا ہر سال تقریباً 10 دن کا فرق ہوتا ہے، یعنی شمسی سال لمبا ہوتا ہے، قمری سال چھوٹا ہوتا ہے۔ تو ضروری ہے کہ زکوٰۃ کے حساب میں ہم قمری حساب سے چلیں، کیونکہ شریعت نے اسلامی مہینے ان کو کہتے ہیں نا، اسلامی مہینے اس لیے کہتے ہیں کہ اسلامی جتنے احکام ہوتے ہیں اس کا جو ہے نا بنیاد یہ مہینے ہوتے ہیں،
اسلامی احکام کی بنیاد یہ مہینے ہیں اب دیکھیں حج جو ہے نا جنوری فروری میں واجب نہیں ہوتا، ذوالحجہ میں واجب ہوتا ہے. اگر کوئی آدمی کہ میں اس سال دسمبر میں حج کرنے جاؤں گا تو ہو سکتا ہے کبھی دسمبر میں بھی حج آ جائے، لیکن اب جون میں آ رہا ہے حج، اس سال جون میں آئے گا، کبھی مئی میں آ جائے گا. تو اسلامی احکام کا تعلق جنوری فروری یعنی شمسی مہینوں سے نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق کس سے ہے؟ قمری مہینوں سے. اس بات کا بہت زیادہ خیال رکھنا ضروری ہے. جی اور اس میں یہ بات بھی یاد رہے کہ تاریخ کا تعین ضروری ہے. آدمی کو جاگتے رہنا چاہیے، ہوشیاری کے ساتھ رہنا چاہیے. یہ نہیں مجھے نہیں پتا کب پیسے آئے تھے، پتہ نہیں کب گئے تھے، یہ نہیں ہونا چاہیے. آدمی کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ میرے پاس پیسے ہیں تو کس تاریخ کو آئے تھے، اور وہ تاریخ جب آئے گی تب دیکھا جائے گا کہ اس تاریخ کے اس کے پاس پیسے ہیں کہ نہیں ہیں. اگر ہوں گے تو زکوٰۃ ہوگی، نہیں ہے تو زکوٰۃ نہیں ہوگی. اور ہر بندے کی تاریخ الگ ہو سکتی ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ میری ہر بندہ کہ میری رقم رمضان تاریخ. اب جس کی تاریخ پیدائش 8/9 کرے 1 جنوری لکھ دو، وہ تو اندازہ ہی ہوتا ہے، لیکن حقیقی تو ہر کسی کی الگ ہوگی. میری کمیٹی نکلی ہے 1 شوال کو، آپ کی کمیٹی نکلی ہے 1 ذی القعدہ کو، تو ہر کسی کی تاریخ الگ الگ ہو سکتی ہے. جس دن وہ اتنے مال کا مالک بنا ہے اس دن اس کی تاریخ شروع ہوگی، اور اسی دن کے پورے 1 سال بعد جناب اس کا سال پورا ہوگا. بعض حضرات کہتے ہیں ہمیں تاریخ یاد نہیں ہے، بعض حضرات کیا کہتے ہیں کہ تاریخ یاد نہیں ہے. تو اب کیا کریں؟ تو اب سوچیں، وہ یہ سوچے کہ پچھلے سال جنوری کے مہینے میں پہلی دفعہ جو ہے نا مجھے 6 مہینے کی تنخواہ اکٹھی ملی تھی. میں کام کرتا رہا، میری 30-40 ہزار تنخواہ تھی، اور 6 مہینے کی تنخواہ اکٹھی مجھے مل گئی، تو کتنی بن گئی؟ تقریباً 2,40,000 روپے. تو اب جناب وہ اس دن وہ صاحب نصاب بن گیا. یا ہو گئے یار میری شادی جو تھی وہ پچھلے سال فروری کی 15 تاریخ کو تھی، تو 15 تاریخ کو میرے پاس اتنی سلامیاں آئی تھیں، 4-5 لاکھ روپے ہو گئے تھے، مجھے لوگوں نے دیے تھے. اب وہ دیکھے کہ 15 فروری کو اسلامی تاریخ کیا تھی، وہ اس کا اندازہ لگ جائے گا بہت آسانی سے. لیکن اگر کسی کو نہیں لگتا اندازہ تو پھر وہ کوئی بھی تاریخ طے کر سکتا ہے. وہ ایک تاریخ طے کر دے وہی اس کی تاریخ. یہ نہیں کہ ہر سال تاریخ چینج ہوگی، ایسا نہیں ہوگا. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ زکوٰۃ کے مسئلے میں کہ سال کی جو ابتدا اور انتہا ہے نا اس کا اعتبار ہے. یعنی ایک آدمی کے پاس 1 رمضان کو 2 لاکھ روپے آئے، اور پھر درمیان میں اگلے سال 1 رمضان تک اس کے بعد 2 لاکھ یا اسے زیادہ ہیں. یعنی 2 لاکھ میں کہہ رہا ہوں، اصل مراد یہ کہ 52.5 تولے چاندی کی جو قیمت ہے وہ مراد ہے. مثال کے طور پر ہم فرض کرتے ہیں 1,60,000 ہے. یہ ویسے دیکھ لینا چاہیے، انٹرنیٹ پہ بھی اس کی قیمت آ رہی ہوتی ہے. اندازہ یہی ہے کہ 50-60 کے درمیان ہے. تو 1 رمضان کو کسی کے پاس 1,60,000 روپے آ گئے، تو اب اگلے سال 1 رمضان کو دیکھا گیا کہ اس کے پاس اگر 1,60,000 سے زیادہ یا اتنے ہیں تب اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی. اگر اس سے کم ہیں تو اب اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. اچھا وہ درمیان میں کم بھی ہوتے ہیں، پورا سال 1,60,000 رہنا ضروری نہیں ہے. ہو سکتا ہے 1,66,600 کچھ 1,66,000 کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو اچھا سال میں کبھی کم بھی ہو جاتے ہیں، بندہ زیادہ خرچہ کر لیتا ہے، لیکن کم و بیش ہو رہے ہیں. سال کے درمیان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. 1 سال کے بعد جو پورا سال ہوگا تب اس کا اعتبار کیا جائے گا. اور یہ بات بھی یاد رکھیں. لیکن اگر ایک آدمی سال کے آخر درمیان میں بالکل صفر پہ چلا جاتا ہے، بالکل صفر پہ چلا جاتا ہے، اس کے پاس پیسے تھے اس نے عمرہ کر لیا، بالکل 0 ہو گیا، تو اب وہ صاحب نصاب نہیں رہا. اب جب اس کے پاس 1,66,000 روپے مثلاً آئیں گے تو اب اس کا سال پھر دوبارہ سے کاؤنٹ ہونا شروع ہو جائے گا. اور جب پھر ایک پورا سال ہوگا تب اس کا اعتبار کیا جائے گا. ہر پیسے کو الگ ہی سال نہیں ہوگا کہ بھئی آج کے دن میرے پاس 50,000 روپے ہیں تو آج اس 50,000 کا سال آج شروع ہوا، پھر کل میرے پاس 40,000 روپے ہیں تو اس کا حساب آج شروع ہوا. تو ہر پیسے کا الگ سے حساب نہیں ہوگا، بلکہ سارا سال دیکھیں. اگر بیچ میں 1 رمضان کو اس کے بعد 2 لاکھ روپے تھے اور پورا سال اس کے بعد 2 لاکھ ہی رہے، اگلے 1 رمضان سے ایک دن پہلے جو ہے نا اس کے بعد 2 لاکھ اور آ گئے، تو اب یہ 2 لاکھ پہ زکوٰۃ نہیں دے گا. کتنے پہ دے گا؟ 4 لاکھ پر زکوٰۃ دے گا. کیوں؟ اس لیے کہ سال کی شروع اور سال کے آخر کے اعتبار درمیان کے اعتبار نہیں کیا جائے گا. اسی طرح کتنی زکوٰۃ دینی ہے؟ ایک آدمی کے پاس 1 لاکھ روپے ہے مثال کے طور پر، زکوٰۃ کتنی دے گا؟ وہ زکوٰۃ اتنی واجب ہے. دیکھیں یہ پورا گول دائرہ آپ کے سامنے ہے. اگر ایک آدمی کے پاس 100 روپے ہوں تو جناب محترم 97.5% روپے اللہ تعالیٰ فرماتے اپنے پاس رکھو، 2.5 روپے مجھے دے دو بس. 2.5% زکوٰۃ واجب ہے. کتنی جی؟ 2.5% زکوٰۃ واجب ہے. بس دیکھ لیں کتنی تھوڑی رقم ہے. 100 روپے میں 2.5 روپے تو کچھ بھی نہیں ہے.
ہاں جب 1 لاکھ ہوں گے تو اس میں 2,500 ہو جائیں گے، 10 لاکھ ہو جائیں گے تو 25,000 ہو جائیں گے، پھر تو آہستہ آہستہ بڑھتا جائے گا. لیکن اگر کسی کے پاس 10 لاکھ روپے ہیں تو اس کے لیے 25,000 کی کیا حیثیت ہے؟ اور وہ بھی کس کے نام پر ہے؟ اللہ کے نام پر. اور وہ بھی کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ 1 روپے کے بدلے میں 700 روپے میں دوں گا. تو اب اگر پھر بھی کوئی نہ دے تو ویسے ہی کتنی بری بات ہے کہ اللہ نے اتنا مال دیا. اب وہ جب اللہ فرمانے، اور اللہ نے یہ نہیں کہا کہ مجھے دو، اپنے بھائی کو دے دو، کوئی بات نہیں، وہ مستحق کی زکات ہے نا، اس کو دے دو. تمہارے محلے میں کوئی غریب بندہ ہے نا، اس کو دے دو. اللہ وہ کون کون ہوں گے وہ آگے آ جائیں گے. اب یہ ہم نے آپ کو اصول بتا دیے. اب آپ نے جو ہے اپنی زکوٰۃ کا حساب خود کرنا ہے، اور اصول ہم نے بتا دیا. اب کرنا کیا ہے کہ 4 قسم کے مال ہیں: سونا، چاندی، نقدی اور مال تجارت. اور نقدی میں وہ پیسے بھی شامل ہوں گے جو آپ نے کسی سے لینے ہیں. 1 لاکھ 2 لاکھ آپ نے کسی کو قرضہ دیا ہے تو وہ شامل ہوں گے. اور جو آپ نے لوگوں کے دینے ہیں وہ نکال لینے ہیں، کیونکہ جو آپ نے کسی کے دینے ہیں وہ آپ کے تو نہیں ہیں، اور جو آپ نے لینے ہیں وہ کس کے ہیں؟ وہ آپ کے ہیں. آپ نے کرنا یہ ہے کہ 4 قسم کے مالوں کی قیمت کو اکٹھا کریں گے. 2 تولے سونا ہے آپ کے پاس، 10 تولے چاندی ہے، 1 لاکھ روپے نقدی ہے، اور آپ کے پاس جناب مال تجارت دکان پہ 10 لاکھ کا پڑا ہوا ہے. سب کو مکس ملا دو. جب سب کو ملا دیا اب اس کو تقسیم کرو 40 پر. جو جواب آئے گا وہ اس کا آنسر، وہ جو ہے نا زکوٰۃ ہے. مثال ہم ایک آپ کو دے دیتے ہیں. مثال یہ ہے کہ آپ کے پاس 2 تولے سونا ہے جس کی قیمت مثال کے طور پر تقریباً آج کل کم و بیش 6 لاکھ روپے ہے، اور 1 لاکھ روپے آپ کے پاس نقدی ہے. 2 لاکھ آپ نے لوگوں سے لینے ہیں، یہ ہو گئے 9 لاکھ. لیکن آپ نے 1.5 لاکھ کسی کے دینے بھی ہیں. جب آپ نے 1.5 لاکھ کسی کے دینے ہیں تو اب آپ کے پاس گویا کہ وہ 1.5 لاکھ تو آپ کے نہیں ہیں. تو 9 لاکھ میں سے 1.5 لاکھ نکالے کتنے رہ جائیں گے؟ 7.5 لاکھ. اب 7.5 لاکھ کو آپ تقسیم کریں 40 پر تو جواب اس کا آئے گا 18,750 روپے. یہ آپ کی زکوٰۃ ہے. یہ بتا کریں کس کو دینی ہے وہ آگے بتا دیں گے آپ کو. تو یہ اس کا حساب ہے زکوٰۃ کا. بہت آسان ہے. ہاں اس میں ٹائم لگ سکتا ہے اگر کسی کے پاس مال زیادہ ہو تو وہ اپنا مال کتنا ہے اس کو تو گننے میں ٹائم لگے گا. اللہ کو کتنا دینا ہے وہ سیدھا سیدھا ہے. 40 پہ تقسیم کرو جو جواب ہے. اب وہ دینا کس کو ہے یہ اس کا بیان اب شروع ہوگا. دینا کس کو ہے؟ دیکھیں زکوٰۃ کی ادائیگی ذمہ داری ہے ہماری. قرآن کریم میں اللہ جل جلالہ نے زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے. اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ زکوٰۃ ادا کرو، یعنی اہتمام سے. یہ نہیں کہ دے دیے زکوٰۃ کی ہے نا کوئی بات نہیں دے دی، نہیں بھائی. نماز ایسے پڑھتے ہیں، کسی کے پیچھے بھی پڑھ لی کوئی بات نہیں. احتیاط کرتے ہیں نا کہ ایسا بندہ ہو جو صحیح عالم ہو اور مسئلوں کو جانتا ہو، اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے، کیونکہ نماز قائم کرنی ہے، نماز ادا کرنی تو اچھی طریقے سے. تو زکوٰۃ بھی اس کی جگہ خرچ کرنی چاہیے جو اس کی شرعن جگہ ہے. لہٰذا ایک آدمی رستے میں کھڑا ہو گیا ہے اور جو پیسے تقسیم کر رہے ہیں 100 100 روپے سب کو. اب جو پیسے تقسیم ہوتے ہوئے کوئی دیکھ لے تو پھر تو آدمی کہتے ہیں چلو لے ہی لیتے ہیں. اب اس کو کیا پتا زکوٰۃ کتنے سے دے رہا نہیں دے رہا. اب اس نے سب کو دے دیے، لیکن اس نے کسی کی تحقیق نہیں کی ہوئی یہ مستحق ہے کہ نہیں ہے، اس کے پاس کہیں پیسے تو نہیں ہیں. اگر اس کے پاس خود ہی 2 لاکھ روپے ہوں تو اس کو زکوٰۃ کہاں سے لگے گی؟ یہ تو خود لوگوں کو زکوٰۃ دے گا. تو اس لیے زکوٰۃ مستحقین کی تحقیق کر کے دینی چاہیے. اگر آدمی کہے کہ بس دے دے بس ٹھیک ہے تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے. اب آپ کے سامنے ایک اور چارٹ آ گیا. اب اس میں آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ مستحقین کون ہیں. اس کے جوابات ہمارے پاس اگلی چارٹ میں ہیں. اس کے جوابات اگلے چارٹ میں آپ کے سامنے آ رہے ہیں. ایک معذور آدمی ہے. اچھا جی، یہ اس کے فگر ذرا تھوڑے سے میں یہ کچھ آپ کے سامنے فگرز آ رہے ہیں. تو اب یہ آپ دیکھیں کہ آپ اس کو اندازہ کریں کہ آپ کے خیال میں ان افراد پر کیا زکوٰۃ فرض ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے. یہ جو آپ کو جو ابھی تک تصور ہے، یا کم از کم آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ نے ابھی تک جو پڑھ لی ہے تو الحمدللہ آپ کا تصور اپڈیٹ ہو گیا ہوگا بہت زیادہ. اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے خیال میں ان لوگوں پر زکوٰۃ، ان لوگوں کو کوئی زکوٰۃ، معذور آدمی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ معذور کو زکوٰۃ دے دینی چاہیے.
لیکن معذور صاحب کے پاس 2 لاکھ روپے خود سے ہی ہیں، ٹھیک ہے، تو اب اس کے پاس اپنا مکان بھی ہے، گاڑی بھی ہے، لیکن 2 لاکھ روپے اس کے پاس ہیں، اب اس کو زکوٰۃ دے دیں؟ جواب ابھی نہیں دیتے، ابھی آپ سوچیں اس کو۔ ایک بیوہ عورت ہے، اس کا شوہر فوت ہو گیا، جی ہم شیئر کر دیتے ہیں اس کو، واٹس ایپ گروپ میں ہم شیئر کر رہے ہیں، آپ اس کو ملاحظہ فرما لیں، انشاءاللہ واٹس ایپ میں آپ کو مل جائے گا۔ بہرحال ایک بیوہ عورت ہے، اس کا شوہر نہیں ہے، کمانے والا اس کو کوئی نہیں ہے، اس کے پاس 8 تولے سونا ہے اور 2 لاکھ روپے اس نے رکھے ہوئے ہیں، اس نے کہا کہ میں نے بچیوں کی شادی کرنی ہے، اس پہ اس کی ضرورت ہے، اب اس کو زکوٰۃ دے دیں؟ 2 لاکھ روپے ہیں اس کے پاس اور 8 تولے سونا ہے۔ اب اس کا جواب ابھی نہیں دیں گے، ہم بعد میں دیں گے، آپ خود سوچیں کہ جواب دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے۔ کواری بچی ہے، اس کے پاس 5 تولے سونا ہے، کوئی کمائی، کوئی دکان اس کے وہ یعنی وہ ملازمت نہیں کر رہی، اس کی شادی شدہ عورت نہیں ہے، کواری ہے، 5 تولے اس کے پاس سونا ہے اور 5,000 اس کے پاس روپے ہیں، اس کو زکوٰۃ دے دیں؟ سوچیں، ہم جواب نہیں دیتے، آپ اپنے اعتبار سے کچھ نہ کچھ سوچ لیں۔ ایک ملازم ہے، اس کے پاس 30,000 روپے ہیں، 50,000 اس نے لوگوں کے دینے ہیں، اور اس کے پاس جو ہے نا 1 لاکھ اس کی تنخواہ ہے، لیکن فیملی بڑی ہے، خرچ ہو جاتے ہیں، اب اس کو زکوٰۃ دے دیں؟ سوچیں۔ دکاندار ہے، اپنی دکان ہے، اس کے پاس 20 لاکھ کیش ہے، 20,000 روپے کیش ہے، 5 لاکھ کے اس کے پاس دکان میں مال رکھا ہوا ہے، اور 5 لاکھ اس نے لوگوں کے دینے ہیں، اور 20,000 جو ہے نا اس کو کہیں سے کرایہ بھی آتا ہے، مکان سواری اس کے پاس ہے۔ اسی طرح شادی شدہ عورت ہے، 5 تولے اس کے پاس سونا ہے اور صرف 5,000 روپے اس کے پاس، ضرورت کے 5,000 ہیں، اور جو ہے نا اس کے پاس نہیں ہے، 5,000 کا کرایہ آتا ہے، اس کو زکوٰۃ دے دیں؟ ابھی ہم اس کا جواب نہیں دیں گے، اگلی سلائڈ آ رہی ہے، اس میں انشاءاللہ اس کے جواب۔ اسٹوڈنٹ ہیں، 1,50,000 کی، بلکہ 1,50,000 کی اماؤنٹ ذرا اس میں تھوڑی ہے، ہم یہ کرتے ہیں کہ اس کو 2,50,000 فرض کر لیتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ ہے، اس کے پاس 2,50,000 روپے ہیں، اور کمائی نہیں کر رہا نا، وہ اسٹوڈنٹ ہے، ابھی اسکول جاتا ہے یا یونیورسٹی جاتا ہے، اور اس نے جو ہے نا 6 مہینے بعد فیس دینی ہے اس کی، ابھی ڈیو نہیں ہے فیس اس کی، لیکن دینی ہے، تو آپ اس کو زکوٰۃ دے دیں؟ سوچیں۔ ایک بیمار آدمی ہے، 2 لاکھ اس کے پاس روپے ہیں، اور جناب اس نے جو ہے نا آپریشن بھی کرنا ہے، وہ 2 لاکھ اس کے آپریشن میں لگ جائیں گے، اور اس نے اب جو ہے نا لوگوں کے قرضے بھی دینے ہیں کچھ، مثال کے طور پر 30,000 اس نے قرضہ دینے ہیں، اس بندے کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے؟ اس کے پاس 2 لاکھ روپے ہیں اور 30,000 اس نے لوگوں کے دینے ہیں، تو 30,000 دے دے گا تو باقی کتنے بچیں گے؟ 1,70,000۔ اب اس کو زکوٰۃ دے دیں؟ سوچیں۔ جواب یہ ہے کہ مذکورہ صورت میں کسی کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں لگتی سوائے ملازم اور دکاندار کے۔ آپ کہیں گے دکاندار کے اوپر کہاں سے زکوٰۃ ہے جی؟ بھائی زکوٰۃ کا تعلق کس چیز سے ہے؟ اس کے پاس ہے کیا، اس کو دیکھنا ہے ہم نے، یہ نہیں دیکھنا کہ وہ دکاندار ہے کہ برسر روزگار ہے کہ جاب لیس ہے، یہ نہیں دیکھنا ہم نے، کیا دیکھنا ہے؟ دیکھنا یہ ہے کہ اس کے پاس پیسے ہیں یا نہیں۔ اب ملازم آدمی تھا، اس کے پاس 30,000 روپے اس کے پاس نقدی ہے، لیکن 50,000 اس نے لوگوں کو دینے ہیں، 50,000 اس نے لوگوں کو دینے ہیں، اور 1 لاکھ اس کی تنخواہ ہے، لیکن وہ خرچ ہو جاتی ہے، اب مہینے کے آخر میں صفر پہ کھڑا ہوتا ہے بیچارہ، تو اس کو تو زکوٰۃ دینی چاہیے نا، اس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں۔ دکاندار ہے، اس کے پاس 20,000 روپے نقد ہیں اور 5 لاکھ اس کے پاس مال تجارت ہے، لیکن 5 لاکھ اس نے لوگوں کو دینا ہے، تو 5 لاکھ تو 5 سے مائنس ہو جائے گا، اب اس کے پاس کیا رہ گیا؟ 20,000 روپے رہ گئے ہیں۔ اور مکان اور سواری جو ضرورت کی چیزیں ہیں نا، یا اس کے اوپر تو زکوٰۃ نہیں واجب ہوتی، موبائل یہ بھی ضرورت کی چیز ہے، چاہے 3 لاکھ کا ہی ہو، موبائل چاہے 3 لاکھ کا ہی ہو، اگر اس کی ضرورت کیا ہے تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ تو اب یہ آپ کے سامنے اس کے جوابات آ گئے۔ معذور آدمی جس کے پاس ہماری صورت میں 2 لاکھ روپے تھے، ہم نے جو صورت ذکر کی ہے اس میں اس کے پاس 2 لاکھ روپے تھے، تو اب 50,000 یہ غلطی سے لکھا رہ گیا، 2 لاکھ روپے اس کے پاس ہے، تو اب اس کو زکوٰۃ نہیں دینی۔ کیوں نہیں دینی زکوٰۃ؟ اس لیے نہیں دینی کہ اب وہ تو خود مالدار ہے، جب خود مالدار ہے تو اس کو کیوں زکوٰۃ دیں؟ اسی طرح بیوہ عورت ہے، 8 تولے اس کے پاس سونا ہے اور 2 لاکھ اس نے بچیوں کی شادی کے لیے رکھا ہوا ہے، 8 تولے سونا ہے اس کے پاس اور 2 لاکھ اس نے بچیوں کی شادی کے لیے رکھا ہوا ہے، تو اب اس بیوہ عورت کو زکوٰۃ دے دیں؟ نہیں دینی نا، 8 تولے تو اس کے پاس سونا ہے، 2 لاکھ روپے اس کے پاس کیش ہے، تو اس کو کیوں زکوٰۃ دے دیں؟ تو اس سے آپ کا جو ہے نا وہ تصور زکوٰۃ کے حوالے سے انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا۔ یعنی ہمارے معاشرے میں یہ تصورات اسی طرح ہیں کہ بھئی بیوہ ہے تو اس کو دے دو، کوئی بات نہیں، بھئی کیوں دے دیں؟ اگر مستحق ہوگی تو دے دیں گے، اگر مستحق ہوگی تو نہیں دیں گے، تو اب اس صورت میں وہ مستحق نہیں ہے، جب نہیں ہے تو نہیں دینے۔ جی
اسی طرح شادی شدہ عورت ہے، 5 تولے اس کے پاس سونا ہے اور اس کے پاس 5,000 روپے ہیں، 5 تولے سونا ہے اور 5,000 روپے ہیں، تو اب اس کو بھی زکوٰۃ نہیں دینی. وہ 5 تولے سونا ہے، 5 تولے سونے کی قیمت کتنی ہے؟ 15 لاکھ مثال کے طور پر. تو 15 لاکھ تو اس کے پاس ہے، چاہے کمائی کرے نہ کرے، اتنی مالدار تو وہ ہے. اور اسی طرح اسٹوڈنٹ ہے، 2 لاکھ روپے اس کے پاس ہیں، 2 لاکھ روپے اس کے پاس، 2 لاکھ یا 2,50,000 اس کے پاس رکھے ہوئے ہیں، تو اس کو کیوں زکوٰۃ دیں بھائی؟ وہ تو اس کو چاہیے کہ زکوٰۃ دے. اور مریض ہیں، اس کو آپریشن ہونا ہے، مریض کا آپریشن ہونا ہے، لیکن ہم نے کہا کہ اس کو زکوٰۃ نہیں دینی. کیوں؟ کیونکہ 2-2.5 لاکھ تو اس کے پاس پڑے ہی ہوئے ہیں، تو آپ اس کی مدد کرنی کسی اور طریقے سے، زکوٰۃ میں سے نہیں دے سکتے. اس کو زکوٰۃ میں سے اس کی مدد نہیں کی جا سکتی. کیوں؟ زکوٰۃ اس کو دینی ہے جو غریب ہوگا. اور جس کے پاس 2 لاکھ روپے ہے نا، بیمار تو وہ ہو سکتا ہے لیکن غریب نہیں ہے. وہ بیمار تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں لیکن اس کو غریب فقیر نہیں کہہ سکتے. زکوٰۃ کس کا حق ہے؟ فقیر کا حق ہے. آپ کہیں گے یہ تو اگر مریض کو نہیں دیں گے تو کس کو دینی ہے؟ بھائی اگر اس کو دے دیں گے تو کتنے زیادہ لوگ مستحق ہیں، ان کا حق مارا جائے گا نا پھر. اس لیے یہ شریعت کا حکم ہے، اس میں اسی طرح چلنا ہے. مریض کو بھی نہیں دینی، معذور کو بھی نہیں دینی، بیوہ کو بھی نہیں دینی. تو یہ احکام آپ کے سامنے واضح ہو گئے ہیں. تو گویا کہ اصل معیار 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ہے، اور 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے بقدر 1,66,000 روپے جس کے پاس ہوں گے، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض، اس کو زکوٰۃ دے نہیں سکتے. وہ زکوٰۃ دے گا. جی ہمارے سبق کا وقت ابھی 2 منٹ باقی ہیں، تو ہم آپ کو موٹا سا ایک حساب لگا کے اب آپ کو بتا دی ہے. مزید اب آپ کے سامنے ہم پیش کرتے ہیں کچھ. اب آپ کے سامنے وہ آ گئے ہیں کہ یہ چیزیں جس کے پاس ہو نا، سونا، چاندی، نقدی، کرنسی، سامان تجارت اور ضرورت سے زائد سامان، یہ اتنا ہے کسی کے پاس کہ جس کی قیمت 52.5 تولے چاندی تک پہنچتی ہے نا، اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. کسی عورت، غریب عورت ہے، اس کے بالیاں ہیں صرف آدھے تولے کی ہیں، لیکن آدھا تولے 1.5 لاکھ ہے، اور 10,000 بھی اس کے پاس ہوں گے تو 1,60,000 پورے ہو جائیں گے، تو اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے، تو یہ اس کا معیار ہے. سونا، چاندی، مال تجارت، نقدی اور ضرورت سے زائد سامان، یہ سارا ملا کر اگر 52.5 تولے چاندی کی قیمت تک پہنچتا ہے تو اس کے اوپر اس کو زکوٰۃ نہیں لگے گی. یہ ساری چیزیں ملا کر اگر اتنی قیمت پہنچی تو اس کی زکوٰۃ نہیں لگے گی. یہ ہمارا ضابطہ ہو گیا ہے. تو یہ کچھ ہم آپ کو سامنے وہ رکھ دیتے ہیں. ضرورت کی چیزیں کیا ہیں؟ استعمالی کپڑے ہیں، آنے جانے کی سواری ہے، کھانے پینے کی چیزیں ہیں، روز مرہ کے استعمال کے برتن ہیں چاہے وہ جتنے مرضی مہنگے ہوں، اور رہائشی گھر ہیں جس میں وہ رہ رہے، چاہے وہ 2 کروڑ کا ہی ہو، وہ ضرورت کا ہے. کسی آدمی کے پاس 2 کروڑ کا گھر ہے، اس میں وہ رہ رہے، لیکن نقدی اس کے پاس نہیں ہے، نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ تجارت کا سامان ہے، نہ کیش ہے، نہ ضرورت سے زائد سامان ہے، تو اس کو زکوٰۃ لگ جائے گی؟ لگ جائے گی. کیونکہ اس کی ضرورت جو ہے نا وہ 2 کروڑ کا گھر ہے، لیکن اس میں رہ رہے کیا کرے ہو؟ اب اس کو یہ نہ کہے کہ بیچ کے کھا لیں، بیچے گا تو پھر کہاں رہے گا بیچارہ. بہرحال اچھے گھر میں رہ لے گا، لیکن ہے وہ ضرورت. ایک آدمی کو 2 لاکھ کا موبائل ہے لیکن وہ ضرورت کہے تو اس کو زکوٰۃ آپ دے سکتے ہیں. دیکھیے شریعت کا یہ ضابطہ ہے، کہیں جس کے اوپر فٹ آئے گا آئے گا، نہیں آئے گا تو نہیں آئے گا. ہم اس کے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ سکتے اس طرح کر لے اس طرح کر لے. شریعت نے ہمیں یہ ضابطے دیے ہیں. اچھا کچھ ضرورت ایکسٹرا چیزیں ہیں، یعنی ایسے برتن ہیں جو پورا سال استعمال نہیں ہوتے، گھر میں رکھے ہوئے ہیں، شادی کے برتن ہیں، والدہ نے دیے تھے، 2 لاکھ کا سیٹ ہے، استعمال کرنا ہی نہیں ہے، بس اس کو محفوظ کر کے رکھنا ہے، پورے سال بھر ہی استعمال نہیں ہوتے، تو یہ ضرورت سے زائد ہے. ضرورت کی چیزیں سال میں 1 دفعہ تو کم از کم استعمال ہو نا، یہ کیا کہ بالکل بھی استعمال نہ ہو. خالی پلاٹ ہے، ضرورت سے زائد ہے. غیر رہائشی گھر ہے جس میں رہ نہیں رہا. سواری ہے، 2 موٹر سائیکلیں ہیں، اگر 2 موٹر سائیکلیں دونوں استعمال کی ہیں تو وہ الگ، وہ ضرورت کی چیزیں. لیکن اگر زائد سواری ہے ویسے کھڑی رہتی ہے تو وہ ضرورت سے زائد ہے. شادی کے جوڑے ہیں، عورتوں کے 50,000 کے جوڑے ہوتے ہیں، 5 جوڑے رکھے ہوئے 2.5 لاکھ کے ہیں، وہ استعمال نہیں کرنے انہوں نے، وہ پہننے والے ہی نہیں ہوتے، پہن کے استعمال کیے نہیں جا سکتے، تو وہ بس رکھے ہوئے ہیں. اور اسی طرح یہ کچھ چیزیں تھیں جو ضرورت سے زائد ہیں، تو یہ اگر کسی کے پاس ہوں گی تو اس کو پھر ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اب یہ انشاءاللہ کل کے سبق میں ہم یہ بیان کریں گے کہ لوگوں کی 3 قسمیں ہیں. کچھ لوگ وہ ہیں جو زکوٰۃ دیں گے، کچھ لوگ وہ ہیں جو زکوٰۃ لیں گے، کچھ وہ ہیں جو زکوٰۃ دیں گے بھی نہیں اور لیں گے بھی نہیں. وہ انشاءاللہ ان 3 قسموں کو ہم کل بیان کریں گے، اور کل ہی کے دن انشاءاللہ ہم اپنا سبق ختم کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ عین ممکن ہے کہ
परसों चांद का ऐलान अगर हो गया तो फिर हमारे लिए सबक और तरावी को साथ चलाना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हम कल के दिन अपने सबक को ख़त्म करेंगे। अब आप हजरात के कोई सवालात हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप अपने सवालात लिख कर हमें दे दें, हम इंशाल्लाह उसका जवाब देंगे। जी, ज़रूरत की जो चीज़ें हैं उनके ऊपर ज़कात नहीं है। और अगर दरमियान में कीमत साल के दरमियान पैसे कम हो जाएं तो फिर भी साहिब निसाब रहेगा। हाँ, साहिब निसाब उस वक्त ख़त्म होगा जब वो बिल्कुल सिफर पे आ जाएगा। जितनी भी रकम होगी ना उसको 40 के साथ तकसीम करेंगे। जी, शोर से ज़कात के लिए क्या पैसे मांग सकते हैं? अगर दे दे तो ठीक है। अगर शोर आपको ज़कात के पैसे नहीं देता तो उसका अज़ाब औरत पे होगा, शोर पे नहीं होगा ज़कात ना देने का। शोर दे दे तो उसकी मेहरबानी, नहीं देगा तो जिसके ये है कि वह अपने ज़कात सोना बेच के ज़कात अदा करे या ना रखे। मतलब मतलब ये है कि शोर दे ही देते हैं आमतौर पर, लेकिन जिम्मेदारी शरीयत ने किसकी रखी है? जिसका माल है। अगर तो वो शोर का माल है तो फिर शोर ही देगा उसका। उसने अपनी बीवी को सिर्फ पहनने के लिए दिया है तो ठीक है, शोर देगा जो सोने की दुकान। लेकिन अगर बीवी की है तो फिर कौन देगा? बीवी खुद देगी, चाहे जिस तरह से भी वो उसको अदा करे, और चाहे उसको सोना बेचना ही क्यों ना पड़े। जी, चार्ट में जो मरीज के मुतालिक था वो जो समझ नहीं आया। मरीज के पास 2 लाख 2.5 लाख रुपए हैं, उसका ऑपरेशन होना है, लेकिन अभी ऑपरेशन की तारीख भी नहीं है, अभी उसने पैसे भी नहीं देने, लेकिन उसने ऑपरेशन के लिए रखे हुए हैं। तो अब चाहे ऑपरेशन के लिए रखे हों, चाहे बेटी की शादी के लिए रखे हों, जब उसके पास पैसे हैं तो उसको ज़कात नहीं दे सकते सीधी बात। तो ये है, चाहे वो मरीज है उसका आप ताउन किसी और तरीके से कर दें, लेकिन इस तरह से ज़कात आपकी अदा नहीं होगी अगर आप दे देंगे। जी, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हज़रात को सवालात सारे समझ आ चुके होंगे, जवाबात उनके, और आज का सबक भी समझ में आ चुका होगा। अब इंशाअल्लाह मैं कोशिश, अब हम अपना सबक यहाँ पे क्लोज़ करेंगे। अगरचे हमारे 5 मिनट बाकी हैं, लेकिन हम नमाज का चूँकि टाइम हो गया तो इसलिए हम इजाज़त चाहेंगे। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।